अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। मंगल का दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है कि इस दिन वकला और फैमिली मेम्बरान की इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात करवाई जाएगी। बहुत चर्चा था इस मुलाकात का, लेकिन आज अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान साहिबा हों या इमरान खान की बहनें, वो इंतज़ार करती रह गई। सलमान अकरम राजा भी इंतज़ार करते रह गए और मुलाकात हुई। बैरिस्टर गौहर सलमान सफदर साहब, फैसल चौधरी साहब, राय सलमान, मुबशर अवान और अली इमरान, इन लोगों की मुलाकात हुई। और हैरान कुन तौर पर आज इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद जो इतलात बाहर आई हैं उसके मुताबिक खान साहब ने इनकार कर दिया है कि उनकी तरफ से किसी को भी मुज़ाकरात का टास्क नहीं दिया गया इस्टेब्लिशमेंट के साथ। और ये नफ़ी करता है उन दावों की जो दावे गुज़श्ता दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी लीडरशिप में बहुत से लोग करते रहे, जिनमें आज़म सवाती साहब सरे फहरिस्त हैं। साथ ही इमरान खान साहब ने हैरान कुन तौर पर जो माइंस एंड मिनरल्स बिल है खैबर पख्तूनख्वा का, उसको मशरूत कर दिया है। इस हवाले से बैरिस्टर गौहर ने अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू की, क्या कहा सुनिए। अब हैरान कुन तौर पर आइन साजी हो, कानून साजी हो, पॉलिसी साजी हो, ये इंतहाई अहम मामलात हैं और मुल्की मामलात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज इमरान खान साहब से मुलाकात करने के बाद इस मामले को मशरूत ज़रूर कर रही है। लेकिन यही बैरिस्टर गौहर साहब जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, गुज़श्ता रोज़ इन्होंने माइंस एंड मिनरल्स एक्ट के ऊपर क्या कहा था, नदीम मलिक साहब के शो में सुनिए। कल तक बैरिस्टर गौहर इस बिल को पास करवाने की बात कर रहे थे और आज ये मशरूत हो गया है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ इस हवाले से लबकुशाई की। उन्होंने क्या कहा था सुनिए। अब इनकी बातें सुनकर तो ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इंटरनली भी कम्युनिकेशन का शायद कोई मसला है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर साहब कुछ मुख्तलिफ बात करते हैं, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब उससे कदरे मुख्तलिफ बात करते हुए नज़र आते हैं। बहरहाल आज जो पैगाम अडियाला जेल से बाहर आया उससे तो यही लगता है कि अब ये बिल खटाई में पड़ गया है। क्या हुकूमत मुलाकात करवाएगी, ये मामला भी है। साथ ही इस वक्त मुल्की मंजरनामे पर बड़ी कोशिशें हो रही हैं पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने की। आज एक अहम कन्वेंशन जो है वो इस हवाले से इस्लामाबाद में उसका इनकाद हो रहा है, गुज़श्ता 3 दिन से जारी है। ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान में जो एक वफ्द अमरीकी अरकान कांग्रेस का वो भी मौजूद रहा, उसने मुख्तलिफ मुलाकातें की और बहुत सी बातें चैमगोइयाँ चल रही थी कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के हवाले से कोई गुफ्तगू होगी। स्पीकर अयाज सादिक साहब ने कम अज़ कम अपनी मुलाकात की हद तक इस गुफ्तगू को शेयर किया है कि अमरीकी अरकान कांग्रेस के साथ उनकी क्या बात हुई, क्या कहा अयाज सादिक साहब ने, सुनी। और साथ ही नहरों का मामला है जिनको स्ट्रेटेजिक नहरें करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज पीडीएम सरकार जो सीज़न 1 की हुकूमत थी उससे अब तक इकट्ठे चलते आ रहे हैं, लेकिन अब ये दरारें गहरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज़े तौर पर ये कहती नज़र आ रही है कि अगर हुकूमत बज़िद रही ये कनाल्स बनाने के मामले पर तो हम पाकिस्तान के और सिंध के अवाम के साथ खड़े होंगे, शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़े हुए नज़र नहीं आएंगे। तो मौजूदा मंजरनामे में क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बजट के लिए अपना वोट इस अहम तरीन मामले से मशरूत कर सकती है या नहीं? इन तमाम मामला पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जनाब सहर कामरान साहिबा, साथ ही सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से जनाब अली गौहर बलोच साहब मौजूद हैं। आगाज़ तो हमायूं मोहम्मद साहब, ये जो बिल का मामला है, जाहिर है कि इस कानून के हवाले से हमने देखा कि तहरीक इंसाफ का अपोजिशन या मुस्लिम लीग नून से मैच नहीं पड़ा, तहरीक इंसाफ का तहरीक इंसाफ से मैच पड़ गया। आपके अपने लोग ही मुखालफत कर रहे हैं, अपने लोग ही हिमायत कर रहे हैं, तो इतनी कन्फ्यूजन क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्ताइन। देखिए इस तरह है, ये केपी गवर्नमेंट की जो कैबिनेट थी उन्होंने ये डिस्कस किया, उन्होंने इस बिल को अप्रूव किया। दैट मीन्स अभी ये बिल पार्लियामेंट में ले डाउन होगा, जो प्रोविंशियल असेंबली है। फिर उसके बाद जो वहाँ पे मिनिस्टर साहब थे या जो भी गवर्नमेंट के लोग थे, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल कमेटी है उनके साथ भी डिस्कशंस किए। तो जो बाज़ क्वेश्चंस पॉलिटिकल कमेटी के अंदर थे उनको क्लियर किया उन्होंने। लेकिन एट द सेम टाइम ये याद रखें, अभी सारे के सारे जो मेंबरान हैं प्रोविंशियल असेंबली के, उन सब को इनके डिटेल्स का नहीं पता।
تو ہر ایک کے اپنے اپنے خدشات ہیں. میں مثال دیتا ہوں, جیسے ایک کوشچن ہے کہ بھائی کہیں یہاں پہ فورن ایکسپلائٹیشنز تو نہیں ہے, جیسے فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ جیسے کانگو, یوکرین یا پھر چلی میں جو یہ بھی ان کے پاس کوئی بڑے معدنیات کے ذخائر ہیں, لیکن وہاں پہ آپ دیکھیں ان کے کیا ہو رہا ہے, تو اس چیز ہے. پھر اس کے بعد وہ لوکل کوٹا کیا ہوگا, ورکرز کون ہوں گے, رائلٹی کیسے ملے گی, وہ سارے کوشچنز ابھی ہیں. تو ابھی چونکہ اس بل نے جانا ہے پارلیمنٹ میں اور وہاں پہ یہ بحث ہوگی, اس بحث کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کیا چیزیں ہیں کیا چیزیں نہیں ہیں. لیکن ان پرنسپل ہر وہ بل جب آپ اس کو ڈال دیتے ایک پارلیمنٹ کے اندر بحث کے لیے, اب اس کے اندر وہ بل پاس ہوتا یا نہیں ہوتا وہ پروسیجر ٹھیک ہے, اس کو جانا اس پروسیجر سے چاہیے. اگر اس بل کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو, اگر وہ اس بحث کے پروسیجر سے نہ گزرے یا پارلیمنٹ میں جانے کی بجائے آپ کے گھر میں, میرے گھر میں, کسی اور کے گھر میں ڈسکشنز ہو رہی ہوں, 3 بندے ایک شک سے ایگری کر رہے ہوتے ہیں, جیسے ہمارے 26ویں ترامیم ہوئی ہیں وہ پارلیمنٹ میں. یہ آپ اتنی نیٹی گریٹیز میں جا رہے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم بغیر بحث کے پاس ہو گئی. اب ججز کی تعداد سپریم کورٹ میں کتنی بڑھا دی ہے. ایگزیکٹلی, ہم نہیں چاہتے کہ یہ بل بھی اسی طرح کے گندے بلوں میں اس کا شمار ہو. صحیح. ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم پارلیمنٹ کو سپریم کہتے ہیں, چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو, سینٹ ہو یا پروونشل اسمبلی ہو, ان کا وقار اس میں ہے کہ جو بل پاس ہو رہا ہو وہ وہاں پہ آئے, اس کے اوپر بحث ہو. آپ کی میری بات جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں لوگوں کو, وہ اس کے اوپر بحث کرے, اور اس کے بعد اگر وہ بل پاس ہوتا ہے پاس ہو, اگر وہ بل فیل ہوتا ہے فیل ہو. اب اگر آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ بھئی آپ کے اندر ہی لڑائی ہو گئی ہے, میں اس کو دوسرے زاویے سے دیکھ سکتا ہوں. میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہم لوگ جب بات کر رہے ہیں تو ہم لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ پی ٹی آئی کا بل ہے, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس ملک کے ایک پروونس کا بل ہے, اور اس کے اندر اگر میری اپنی حکومت بھی کوئی چیز ایسے کرنا چاہ رہی ہے تو میں ان کے ساتھ ایگری نہیں کروں گا. یہاں تک تو علی گوہر بلوچ صاحب بھی آپ سے ایگری کر لیں گے, یہاں تک تو سحر کامران صاحب اور ہم بھی آپ سے ایگری کریں گے. لیکن یہ کیسے ہے کہ آپ اس کو مشروط کر دیں کہ عمران خان سے ملاقات کروائیں گے تو یعنی اب تو آپ کے ممبران اسمبلی کے موجود ہیں, ان کی اپنی ایک وزڈم ہے, آپ نے ان کو ٹرسٹ کیا, آپ نے ان کو ٹکٹ دیا, ان کے عوام کے, ان کے حلقے کے لوگوں نے انہیں ووٹ دیا, وہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں پہنچ گئے. اب اگر وہ اپنے عقل کو اور اپنے شعور کو استعمال کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ یہ خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے درست ہے, وہ اس بل کے اوپر ووٹ دیں گے, یا آپ اس کو مشروط کر دیں گے کہ عمران خان اڈیالہ جیل سے بولیں گے تو ہم دیں گے ورنہ ووٹ نہیں دیں گے؟ دیکھیں اس طرح ہے کہ ہر ایک پارٹی کا ایک ہیڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل میں مثال دے دیتا ہوں کہ اگر اس وقت آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ ہیں کو چیئر پرسن, لیکن ان کی ویلیو جو ہے چیئر پرسن سے زیادہ ہے, کیا پیپلز پارٹی, یا اگر پرائم منسٹر شہباز شریف ہے لیکن ہیڈ ہیں نواز شریف صاحب, کیا پی ایم ایل این بغیر ان کے ڈسکس کیے کوئی اس قسم کے میجر چینجز لے کر آئیں گی؟ نہیں لے کر آئیں گی. کیا اگر ہماری ایک ٹیم گراؤنڈ پہ کھیل رہی ہے, اس میں 11 پلیئرز آپس میں کر رہے ہیں, لیکن جو کوچ باہر بیٹھا ہوتا ہے, کیا اس سے آپ لوگ اگر کسی جگہ پہ سچویشن آ رہی ہے تو آپ اس کوچ سے مشورہ لیں گے یا نہیں لیں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پلیئرز وہ ہیں, انہوں نے یہ کرنا ہے, لیکن اس کے بعض چیزیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں آپ اپنی جو لیڈرشپ ہوتی ہے, جو جس نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا ہوتا ہے, اس کے اوپر ایک ذمہ داری بھی ہوتی ہے, تو اس کے ساتھ مشورہ کرنا, اور مشورہ کرنا سنت ہے. صحیح, ٹھیک ہے. بری بات نہیں ہے. آپ کے پاس آج اڈیالہ جیل میں بہت کچھ ہوا, اس کے اوپر میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. علی گوہر بلوچ صاحب, سمندر پار پاکستانیوں کا پہلا سالانہ کنونشن آپ لوگ پاکستان میں سرمایہ کاری لانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو سمندر پار پاکستانیوں کو یہاں بلا لیا, میاں صاحب کو آپ نے سمندر پار بھیج دیا, اور یہ جو انویسٹمنٹ ہے, نائب وزیر اعظم بھی یہاں پر موجود تھے, کوئی ایمریٹ ہلز دبئی والی اگر پراپرٹی بھی پاکستان آ جائے, کوئی لوگ بات کر رہے ہیں کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ, تو باہر جو آپ کے لیڈرز کی پراپرٹیز موجود ہیں وہ پاکستان میں لا کر انویسٹ کریں, تاکہ زیادہ تر پاکستانیوں کا اعتماد بحال ہو کہ اگر ہمارے حکمرانوں کی انویسٹمنٹ اس ملک میں سیف ہے تو ہم بھی یہیں پر انویسٹمنٹ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ پہلے بل پر بات ہو رہی تھی,
اس پر بات کر لیتے ہیں. جی جی اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ ایک وہ پارٹی ہے جس کے بارے میں یہ ابھی کہہ رہے تھے کہ مختلف لوگ ہیں, مختلف رائے. ٹھیک ہے, رائے مختلف ہونے کی الگ بات ہے, لیکن ان کی تمام لیڈرشپ کے بیانیے ہی مختلف ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کا شدید اختلاف ہے. اور ان کو اگر تتر بتر پارٹی کہا جائے تو وہ زیادہ مناسب ہے جو اس وقت ان کے حالات چل رہے ہیں. لیکن بہرحال ڈے ون سے ان کا موقف یہی ہے کہ خان ہے تو پاکستان ہے. یہ ایکچولی ایک ایکسٹریمسٹ لوگوں کا ایک گروہ اور جتھا ہے. جب جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوتا ہے تو پھر یہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈین میڈیا کے ہاں کے ساتھ ہاں ملاتے ہیں. جب کوئی منرلز کے اوپر جو ہے وہ کانفرنس ہوتی ہے اور اس کے بعد کوئی قانون سازی درکار ہے تو وہ بڑا کلیئرلی یہ بتا چکے ہیں کہ بھائی وہ خان کو رہا کرو. مطلب ان کی ہر بات یہاں پر ان کا بس چلتا ہے وہ این آر او سے مشروط ہے کہ آپ 9 مئی کے واقعات کو چھوڑ دیں, آپ جو اربوں روپے کا ایک ان کا کیس ہے القادب ٹرسٹ والا وہ چھوڑ دیں, اور دیگر جو انہوں نے توشہ خانہ سے چوریاں کی ہیں وہ چھوڑ دیں, تو پھر تو یہ پاکستان کے حق میں ہے. ادروائز یہ پاکستان کو سری لنکا دیکھنے والے لوگ ہیں, یہ پاکستان کو بنانا ریپبلک بنانے والے لوگ ہیں, یہ پاکستان کے خلاف آئی ایم ایف کو خطوط لکھنے والے لوگ ہیں, اور یہ اسلام آباد جو کہ پاکستان کا کیپٹل ہے اس کے اوپر حملہ کرنے والے لوگ ہیں. صحیح. تو ظاہر ہے کہ وہ ان کا موقف کلیئر ہے. اب ہم کسی پروگرام میں یا کسی جگہ یہ گھما پھرا کے شوگر کوٹڈ باتیں کر کے وہ ان باتوں کو مطلب ہے نہیں وہ پوچھ رہے ہیں, میں نے یہی یہ تمام چیزیں میں نے ان کے سامنے یہی سوالات رکھے ہیں کہ آپ کیسے مشروط کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ. آپ کے لوگ جو ہیں وہ ایڈلٹس ہیں, ممبر آف پارلیمنٹ ہیں, وہ اپنی وزڈم کے مطابق اب اس کے اوپر فیصلہ کریں. آپ سے جو سوال کیا آپ اس کا تو جواب دیں کہ آج کتنا اچھا موقع تھا کہ آج اسحاق ڈار اعلان کرتے کہ ایمریٹس دبئی میں میری فیملی کی آج کے بعد کوئی پراپرٹی نہیں ہے, لندن میں شریف خاندان کی کوئی نہیں ہے, ہم بسم اللہ پڑھ کر اس ملک میں آ گئے اپنا پیسہ لے کر. لوگوں کو مرغوب کریں نا, ان کو بلائیں, اٹریکٹ کریں. اگر آپ میرے ٹائم کے اندر اپنی گفتگو زیادہ کریں گے تو میرا موقف تو آپ نہیں سامنے سوال کر رہا ہوں میں آپ سے. اور یہ اکثر آپ اس کام میں مہارت رکھتے ہیں اور صرف یہ ہوتا ہے کہ سوال داغ دیتے ہیں بیان سننے کے لیے, آپ پھر سوال در سوال کرتے ہیں. دیکھیں گزارش میرا وہی پہلا تھا, اگر آپ پہلے جواب دے دیتے میں ریپیٹ نہ کرتا. جس طرح سے شہباز شریف صاحب کی زیر قیادت وہ ملک جس کو کہ معاشی طور پر پی ٹی آئی کے لوگوں نے تباہی سے دوچار کر دیا تھا, آج اللہ کے فضل و کرم سے پھر اپنے قدموں پر کھڑا ہو چکا ہے. آج پھر سے مہنگائی جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ کی طرف جا چکی ہے. آج پھر سے معیشت کے جو اشاریے ہیں وہ بہتری کی طرف چلے گئے ہیں. آج پھر سے جو بین الاقوامی لوگ ہیں وہ پاکستان میں انویسٹمنٹس کرنے کے لیے آ رہے ہیں. آج وہ پاکستانی بھی پاکستان میں آ گئے ہیں کہ جو باہر ماشاءاللہ جن کے بڑے بڑے بزنس ہیں, بڑے کاروبار ہیں, اور وہ ادھر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. آج بھی جو ہے وہ نواز شریف صاحب فیملی کی بہت زیادہ پراپرٹی, ایون شہباز شریف صاحب کے بیٹوں کے کاروبار ادھر بھی ہیں, بیرون ملک بھی ہیں, وہ کاروباری لوگ ہیں, اس چیز کا پورا ادراک رکھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی انویسٹمنٹس کریں, باہر بھی کریں. یہ کہنا کہ ان کی پاکستان میں انویسٹمنٹس نہیں ہے یا کاروبار نہیں ہے تو غلط ہے. ہاں یہ بھی بالکل بجائے کہ وہ باہر بھی کاروبار رکھتے ہیں. تو کاروباری بندے کا کاروبار کرنا جو ہے وہ مطلب ہے کہ اس میں اس کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ملک میں بھی کرے اور پوری دنیا میں بھی جہاں اس کو منافع ملتا ہے وہاں پر بھی انویسٹمنٹ حق ہے. یہ تو کوئی ڈینائی نہیں, جہاں تک کوئی اس چیز کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایز اے گڈ ول جیسچر نا, اب آپ سوال کر چکے ہیں نا, اب میری گزارشات بھی سن لیں. دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک بات, خیر وہ تو بڑا کرتے تھے, ایک وہ بانی پی ٹی آئی ایک ان کا بڑا ٹپیکل فکرہ ہوتا تھا کانفلکٹ آف انٹرسٹ. حالانکہ انہوں نے ہر وہ بات جو انہوں نے کی اس کا انہوں نے الٹ ہی کیا, اور اگر دوسرے لوگوں کو چور کہا تو سب سے بڑے ڈاکے خود ڈالے, جو باتیں دوسروں سے مشروط کی وہی کام خود کر کے دکھائے. لیکن ظاہر ہے کہ جو کاروباری فیملیز ہیں, اور اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت پی ایم ایل این کی حکومت پنجاب میں بھی ہے, مرکز میں بھی ہے, اگر کاروبار ادھر چلاتے ہیں تو پھر یہ لوگ تنقید کرتے ہیں کہ یہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, یہ تو اپنے کاروبار کی تقویت کے لیے کر رہے ہیں.
جس طرح سے کہ حمزہ شہباز صاحب کا کاروبار تھا وہ پولٹری سے ریلیٹڈ، تو پھر اس کو تنقید کی جاتی تھی کہ جب بھی ریٹ بڑھتے تھے یہ تو جی انہوں نے بڑھا دیے، ان کا اپنا کاروبار ہے، اپنا بزنس ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کئی ایک دیگر وجوہات ہیں. کوئی انڈسٹری لگا لیں، کوئی انڈسٹری لگا لیں، یہاں کے لوگوں کو روزگار ملے. اور یہ وہ قربانیاں ہیں، یہ وہ قربانیاں ہیں جب ان کے کاروبار بند کر کے ان کو زبردستی ملک سے جلا وطن کیا گیا، ملکوں سے نکالا گیا، تو پھر انہوں نے دوبارہ جا کر اندرون اپنے ملک میں بھی اور بیرون ملک میں بھی اپنے کاروبار اسٹیبلش کیے. سمپل سا سوال تھا اس موقع کے اوپر، جب آپ تقریر کر رہے ہوتے آپ کہتے کہ سب سے پہلے ہم، یعنی اوورسیز پاکستانیوں کو کہہ رہے ہیں نا آپ، تو سب سے پہلے ہم اور ہماری فیملی یہ کرنے جا رہے ہیں. اور شہباز شریف صاحب کے جتنے بھی ایسٹس ہیں ان کے موسٹلی پاکستان میں بھی بہت بڑا اس کا حصہ ہے. یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ ان کا پاکستان میں نہیں ہے. یہ امپریشن دینا میں اس بات کی بالکل ڈینائی کرتا ہوں. میں اس بات کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر یہ کہیں کہ پاکستان میں نہیں، ان کی جو پراپرٹیز ہیں، ان کا خاندانی کاروبار آج بھی ادھر ہے، ان کے پوری فیملی کے کاروبار رشتہ داروں کے بھی ادھر ہے. اچھا، دیر از کنفیوژن. ماضی میں ظاہر ہے کہ ایسے حوالے آتے رہے. ٹھیک ہے، میں آپ کے پاس آتا ہوں واپس. سحر کامران صاحبہ، ہم اس بات کا انتظار کر رہے ہیں، ہم اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ منرل کے آج دیکھیں نا کہ آج پاکستان کے لیے کتنا خوشائن بات، جو جن لوگوں کے باہر اربوں اور اتنے بڑے بڑے کاروبار ہیں، آج وہ نواز شریف صاحب کی کوششوں، ہماری متحدہ حکومت کی کوششوں اور شہباز شریف صاحب کی کوشش پرائم منسٹر کے طور پر، آج وہ لوگ پاکستان میں سر جوڑ کے بیٹھے ہیں. یہ تو کہتے تھے کہ اوورسیز پاکستانی صرف جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. آج دیکھیں نا ان کے چہرے جا کر، کیا وہ لوگ کانفرنس میں نہیں آئے بیٹھے؟ یہی لوگ ہیں، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. یہ بھی آپ کو کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سے. یہ لوگ پاکستان، ٹھیک ہے، یہی تھا. یہ تو کہتے تھے، یہ پی ٹی آئی والے کہتے تھے ریمیٹنس بند ہو جائیں گی. ریمیٹنس تو بڑھ گئی ہے، ان کا بائیکاٹ تو وہ تو میں ان سے ریمیٹنس کل آپ نے دیکھا پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑا ریکارڈ آیا جو ریمیٹنس پاکستان میں آئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ہر بات پر اللہ کے فضل و کرم سے میں نے آپ کو بالکل بھرپور کھلا موقع دیا. اللہ کا کرم ہے کہ ان کے منہ پر تماچا پڑ رہا ہے. بلوچ صاحب تماچا پڑ رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اتنا طویل آپ نے جواب دیا ماشاءاللہ. بریک کا وقت آ گیا اور میں سوال سحر کامران صاحبہ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں جو بریک سے بعد ان سے پوچھیں گے. یہ نہروں والے معاملے پر فائنل ڈیسیجن کیا ہے پیپلز پارٹی کا؟ انہوں نے سندھ کے عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا نون لیگ کی وفاقی حکومت کے ساتھ؟ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سحر کامران صاحبہ، بڑی تقریریں بیان دینے کے باوجود لوگوں کو کیوں لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی سیریس نہیں ہے نہروں والے معاملے پہ؟ ابھی بھی کہتے ہیں کہ نہیں، پیپلز پارٹی اوپر سے کر رہی ہے مخالفت، لیکن اندر سے کوئی حمایت ہے اور آپ لوگ جو ہے وہ بس مذمت کرتے رہیں گے اور حکومت بنا لے نہریں، کوئی مسئلہ نہیں. بہت شکریہ. دیکھیں، بہت اہم معاملہ ہے اور میں کہوں گی ہمارے لیے اٹس اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ. ٹھیک ہے، یہ ایک اصولی موقف ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام کے حقوق کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا سروائیول ہے. سندھ میں 80% لوگوں کا جو وابستگی ہے شعبہ زراعت کے ساتھ ہے اور پانی جو ہے ہمیں ہمارے شیئر سے بہت کم مل رہا ہے. اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ امپیکٹ، ایک تو اس حکومت کی زرعی پالیسیز اتنی خوفناک ہے کہ اس نے اس کسان کو جو کہ اپنی چاہے وہ 2 ایکڑ زمین ہو یا 200 ایکڑ زمین ہو، وہ اس پہ فخر محسوس کرتا تھا، اس نے ان کو لا کے سڑک پہ بٹھا دیا ہے. اور یہ ایک تسلسل ہے. جہاں تک کہ نہر کی اور پانی کی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اس زمین سے بلانگ کرتی ہے اور ہماری مطلب ووٹ بینک پورا پاکستان میں، لیکن بیسکلی ہماری حکومت ہے وہاں پہ اور ہم نے ہمیشہ عوام کے حقوق کا تحفظ کیا ہے. تو یہ جو ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ نہروں والے معاملے پہ، سندھ کے پانی پہ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا ہو جائے. ہم حکومت سے بارہا کہہ چکے ہیں کہ آپ کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ بلائیں، مشترکہ مفادات کونسل کی میٹنگ کے اندر یہ معاملات طے ہوں گے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، یہ جو بیانات آ رہے ہیں نا پنجاب سے، these are not in isolation. یہ سوچے سمجھے آ رہے ہیں، ان کے سٹیکس نہیں ہے سندھ میں. سو دے آر ٹرائنگ ٹو کریٹ کیوس. یہ ایک ڈسٹربنس کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ دیکھیں، ایک ماضی دیکھیں، ان کا اتحاد کن کے ساتھ رہا؟ فنکشنل لیگ کے ساتھ رہا، جو اسمال پریشر گروپس ہیں ان کے ساتھ رہا، جی ڈی اے کے ساتھ رہا. تو وہ ان کو پولیٹیکلی یہ اس میں اپنی مائلیج ڈھونڈتے ہیں کہ سندھ کے اندر کیوس ہو اور اس طرح کا ایک منظر نامہ پیش کیا جائے، جو ہے پیپلز پارٹی کے خلاف بات چیت ہو، لوگوں کو انسائٹ کیا جائے ان کے. تو اس میں ان کا ایک پولیٹیکل بینیفٹ ہے.
تو یہ جو پنجاب سے بیانات آ رہے ہیں یہ سوچے سمجھے اس کے ساتھ آ رہے ہیں کہ کبھی کسی کا ایک ایسا یہ میں کہوں گی کہ ارسپانسبل بیان ہے. جو میٹر لائف اور ڈیتھ آپ نے کہا کہ سندھ کے لوگوں کی زندگیاں جڑی ہوئی ہیں اس معاملے سے. لوور ریبیرین کے لوگ جو ہیں وہ ان کی زمینیں خشک ہو جائیں گی, وہاں کا ایکو خشک ہو نہیں جائیں گی. آئی ایم اے گروور. میں آپ کو بتاؤں ہمیں جو ہے پانی اتنا کم ہے. ابھی جو ہے گندم کے لیے جو پانی کی بندی ہوئی عام طور پہ 3 ویکس ہوتی ہیں, ہمیں 1 مہینہ 25 دن پانی نہیں ملا. اس دفعہ کاٹن کی سوئنگ نہیں ہو رہی, پانی نہیں ہے, پانی نہیں ہے. بدین کی بس بات تو ایکو سسٹم بھی تباہ ہو رہا ہے. تو اس کے لیے اب ظاہر ہے کہ جس چیز کو آپ لائف اور ڈیتھ قرار دیتے ہیں اس کے لیے پھر آپ کسی نہج پر بھی جاتے ہیں. جی بالکل. تو آپ کس نہج تک جائیں گے لائف اور ڈیتھ کے معاملے پر کہ جو سندھ کے عوام کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے؟ کیا آپ موجودہ حکومت کا بجٹ پاس ہونے دیں گے اگر وہ کہتے ہیں کہ نہریں بن کے رہیں گی؟ دیکھیں بات یہ, پہلی بات یہ کہ نہریں بنیں گی نہیں, بن نہیں سکتی. دوسری بات یہ حکومت کو سوچنا ہے کہ کیا اس نے بجٹ دینا ہے, کیا اس نے بجٹ پاس کرانا ہے, کیا اس نے حکومت میں رہنا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹوں پہ کھڑی ہے حکومت. میں آپ کو بتاؤں 31 وفاقی وزیر ہیں, 11 منسٹر آف اسٹیٹ ہیں, 24 پارلیمانی سیکرٹری ہیں, 5 PMLN کے جو ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں, پھر وہ پارٹیاں جو ان کے ساتھ کابینہ شیئر کر رہی ہیں ان کے جو ہے وہ کمیٹی کے چیئرمین ہیں, پھر وزیر اعظم ہیں. 90 لوگ بنتے ہیں. یہ پارلیمان میں کورم پورا نہیں کر سکتے. اگر پیپلز پارٹی نہ بیٹھے تو 2 دن بغیر کسی پروسیڈنگ کے اجلاس کو ملتوی کرنا پڑا. یہاں تک کہ یوم دستور پہ بھی ان کے وزراء اور ان کے ممبران غیر حاضر تھے. ہمایوں مومن صاحب, آپ ان کی گفتگو سنیں. سیر کامران صاحبہ تو کہہ رہی ہیں کہ یہ ہمارے ووٹوں پہ کھڑی ہوئی حکومت ہے, ان کو ڈیسائیڈ کرنا ہے بجٹ پاس کرانا ہے کہ نہیں. اور آپ کے لیڈر آف اپوزیشن کہتے ہیں کہ کینالز کے معاملے پر پیپلز پارٹی اور وزیر اعظم ایک پیج پر ہیں. ان کی گفتگو سنیں ان سے تو یہ لگتا ہے کہ اگر حکومت نے اس معاملے پر پیپلز پارٹی کی بات نہ مانی تو حکومت خطرے میں. ایک اور بھی ایڈ کروں, ایک اور جو ڈیزاسٹر یہ حکومت لے کر آئی ہے, پچھلے سال انہوں نے یوکرین سے گندم امپورٹ کی, ٹھیک ہے. پھر انہوں نے جو ڈومیسٹک کاٹن ہے, کسی ارسطو نے انہیں مشورہ دیا, انہوں نے اس پہ 18% لوکل پروڈیوس کے اوپر سیلز ٹیکس لگا دیا, جبکہ یہ سیلز ٹیکس امپورٹڈ کاٹن یارن پہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں جو ایک موسمیاتی تبدیلی تھی, پانی کی کمی, اس نے آپ کی شوگر کین کی کراپ کو بھی امپیکٹ کیا. اب جو گندم ہے سڑکوں پہ رول رہی ہے, یعنی ہمارا جو خرچہ آیا ہے کم سے کم زمین اپنی ہونے کے بعد 3200 آیا ہے, ٹھیک ہے, پر من. اور یہ کیا کس پہ بک رہی ہے؟ 2000 پہ. یہ کیسے لاس برداشت کرے گا ایک کسان؟ تو آپ کے یہ غذائی قلت پیدا کریں گے. آپ کے ووٹوں پہ کھڑی ہوئی حکومت پالیسی ڈیسیجنز آپ کے بغیر لے سکتی ہے؟ یہ لے رہی ہے, and they have to bear the consequences. They have to bear the consequences. دیکھیں کیا پاکستان کے اندر قحط ہوگا, ہنگر ہوگی. ان کو یہ لوگ کاروباری لوگ ہیں, ان کو شاید زراعت کی قدر نہیں معلوم, نہ ان کو یہ معلوم ہے کہ ریگستان میں پانی پہنچانے کے لیے آپ یہ ہمارے ہرے بھرے کھیت بنجر کریں گے. ایسا ہو نہیں سکتا. شک کوئی رہ گیا؟ دیکھیں میں ایک بات بتاتا ہوں. بالکل سیر کامران صاحبہ نے جو بات کی ہے وہ بات کی حد تک ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ان لوگوں نے کیا مطلب کیا یہاں پہ غلط چیز لے کر آئے, یہی لے کر آئے ہیں, ان کو یہ لے کر آئے ہیں. اور اگر فرض کرے پچھلے سال اگر یہ سور ہیں اور پچھلے سال ان کو پتہ ہو گیا تھا کہ یار اچھا اس سے پہلے جو حکومت تھی انہوں نے کسانوں کو کہا کہ ہم یہ آپ کو دیں گے, یہ دیں گے. میرے خیال میں 4200-4800 کا انہوں نے کہا تھا کہ اتنے میں گندم وہ کہیں گے. اب ان لوگوں نے جو مہنگی ترین کھادیں لگا لی, کیا کچھ نہیں لگائی, تو جیسے یہ کہہ رہے 3200 ہے, بعض لوگوں کا 3600 تک چلا گیا. اب وہ اپنے نقصان پہ بیچ رہے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن نہیں آپ کے ساتھ تو ہونا چاہیے. آپ ہی تو یہ گند لے کر آئے, گند لے کر آنے والے آپ لوگ ہیں. میں آپ کو ایک بات, میں ان کی جگہ ہوتا اور یہ لوگ allow me please allow me, میں ان کی جگہ ہوتا اور کوئی اس قسم کی بات کر رہا ہوتا اس ملک کے ساتھ, میں ان کو اسی وقت چھوڑ چکا ہوتا. میں سپورٹ ہی نہ کرتے اتنے نکمے نااہل نالائق لوگوں کو. وہ تو کہہ رہی ہیں بجٹ پاس نہیں کروا پائیں گے. پچھلے سال تو کروا دیے تھے نا, پچھلے سال کروا دیے تھے. allow me number 2, یہ جو پانی کا سارا ہے نا, حنیف عباسی صاحب کیا کہتے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اسی تنخواہ پہ کام کرے گی. اچھا اس کو تھوڑا سا آپ ایلیبوریٹ کر لیں, اس کو ایکسپولیٹ کریں. اس میں کیا کہتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کو, پیپلز پارٹی اور PMLN کو اور ساتھ MQM اور باپ کو, ان لوگوں کو ایک جاب پہ رکھا گیا کہ یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے, یہ آپ کی تنخواہ ہے.
दैट शोज कि इनके पास जो मैंडेट इनको दिया गया है वो इनका मैंडेट नहीं था, लेकिन चूंकि इनको मैंडेट दे दिया उसके बदले में इनसे ये सारे काम कराए जा रहे हैं। इनमें हिम्मत नहीं है, इनमें हिम्मत कभी नहीं होगी कि इस हुकूमत को छोड़ सके। ये कोई ना कोई बहाना लगा के इस हुकूमत के साथ करारदाद है उसको तो वोट देंगे ना। देखिए उसको छोड़ दे जिसकी मर्जी करारदाद हो, करारदादों का कोई फायदा नहीं है, करारदादों का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। करारदाद एक सफा पढ़ के कर लो, तालियां बज गई, बात खत्म, कुछ उसका प्रैक्टिकल इंपैक्ट नहीं है। ये आपके और मेरी आंखों में पार्लियामेंट झूठ, ये आपके और मेरी आंखों में पाकिस्तान का पार्लियामेंट गवर्नमेंट को कह रहा है, कोई फर्क नहीं। मैं बता रहा हूं आपको, मैं पार्लियामेंट में बैठा हूं, वहां पे करारदाद पास कर लेते हैं, उसका कोई प्रैक्टिकल इंपैक्ट नहीं है। लेकिन मैं एक दो बातें करना चाहता हूं। मैं अपने अली गौहर साहब ने बातें की हैं, मुझे उनके पूरे जो आपने सवालात किए, मुझे उसमें से सिर्फ एक चीज समझ आई है, वो है खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मैं आपको उनको थोड़ा सा जवाब देना चाहता हूं। मियां नवाज शरीफ साहब वो वाहिद पॉलिटिशियन है जिनके बारे में इंडियन लोग कहते हैं कि हमने इन पे इन्वेस्ट किया हुआ है। ये वाहिद पॉलिटिशियन है कि बकौल बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के कि इन्होंने टेररिस्ट से, उसामा बिन लादेन से पैसे लिए हुए। ये वाहिद पॉलिटिशियन है कि जिन्होंने इंडिया जाके कश्मीर कॉज को नुकसान दिया है, वहां जाके हुर्रियत के लीडर्स के साथ ना मिलके। ये वाहिद पॉलिटिशियन है जिन्होंने, वही वाली बात जैसे आपने कहा था कि इनके एहसास से बाहर ज्यादा है, पाकिस्तान से कम है। जब ये 2000 मैंने तो सवाल किया है, लोग कह रहे हैं जब ये 2000 में, सन 2000 में इस मुल्क से भागे थे, वो एनआरओ करके बाहर भागे थे, डील करके बाहर भागे थे, ये अपने यहाँ पे एसेट्स बेच कर गए थे। वो एसेट यहां से इन्होंने सऊदी अरब में मुंतकिल किए थे बकौल उनके, फिर वहां से इन लोगों ने वो पता नहीं किस तरीके से जादू में 4-6 साल के अंदर अंदर वो सारी प्रॉपर्टी खरीद ली थी जिसमें ये 1995 में रहते थे, 1993 में रहते थे, जिसके बारे में जो वहां पे अगर आप कितने भी, वहां पे एक कोर्ट केस भी हुआ था जिसमें ये हुदैबिया पेपर मिल के लिए इन लोगों ने, कह रहे हैं ना कि हम लेकर आएंगे, नहीं लेकर आएंगे ये कभी। इनका तरीकाकार क्या है? मुझे बताएं। पाकिस्तानियों का कन्वेंशन कर रहे हैं, वो ओवरसीज पाकिस्तानियों से इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं और आपको लगता है कि ये अपनी नहीं लाएंगे? ओवरसीज पाकिस्तानी ले आएंगे, आई एग्री विद देम। बहुत सारे पाकिस्तानी, उनको इस मोहब्बत है, इन लोगों को नहीं है। इनके बच्चे नहीं लेकर आएंगे, ये चैलेंज कर रहे हैं, इनके बच्चे नहीं लेकर आएंगे, चैलेंज कर रहे हैं। मुझे पता है नहीं लेकर आएंगे, चैलेंज करने की बात नहीं है। ये लोग अपनी, अगर मुझे मोहब्बत हो इस मुल्क के साथ, मैं इंग्लैंड में रहा हूं, 7-8 साल रहा हूं, मैं वहां पे प्रॉपर्टी सब कुछ, मैं सब कुछ पाकिस्तान ले आया था। क्यों? क्योंकि मेरा जीना मरना इस मुल्क में है। इन लोगों का जीना मरना, ठीक ठाक होना, डॉक्टर के पास जाना, डेंटिस्ट के पास जाना, किसी के पास जाना, इस मुल्क में नहीं है। ये इस मुल्क में उस डॉक्टर को नहीं ट्रस्ट करते, ये बाहर जाके ट्रस्ट करते हैं। मैं जवाब ले लेता हूं। और ये याद रखें, एक और बात उन्होंने कही थी, उन्होंने कहा था, जो बात वो कही थी ना कि रेमिटेंस आई थी, अच्छी बात है रेमिटेंस आने की, लेकिन मैं एक चीज बता देता हूं। अप्रैल 2022 में रमजान फॉल हुआ था, उसके आगे पीछे 2.8 बिलियन, 2.4 बिलियन, 2.3 बिलियन इस तरह की रेमिटेंसेस आती थी। उस महीने में 3.2 बिलियन आई थी, मतलब तकरीबन 600 मिलियन का फर्क पड़ा था। इसी तरह से 2023 मार्च अप्रैल में रमजान आया था, उस दौरान में अगेन 5 से 600 मिलियन का फर्क पड़ा था। आप कह रहे हैं कि इसी तरीके से 24 में इसी तरीके से 7 से 800 ईद त्योहार के मौके पर रेमिटेंस बढ़ जाती है। देखिए खाली ईद त्योहार नहीं होता, आपके सारे ज़कात जो होते हैं ना, सारा ज़कात रमजान में होता है, हर मुसलमान को पता है। अब वो जितने बाहर लोग हैं, मेरी बहनें हैं, बाकी लोग हैं जो बाहर होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो अपने रिश्तेदारों को कहते हैं कि ये मेरा पैसा है, ये ज़कात जाके पाकिस्तान में दे दो, तो वो ज़कात का पैसा। अच्छा, अभी आपको
आपको पता है अभी ये पिछले 10-12 दिनों में क्या हुआ है? अभी अगर आप पता करके देख लें तो आपकी रेमिटेंसेस पहले से कम होनी शुरू हो गई। लेकिन इट इज गुड थिंग। हैविंग सेड दैट थिंग, डॉक्टर साहब, हैविंग सेड दैट थिंग, एक मिनट के लिए जरा चुप रहे जी, एक मिनट के लिए जरा चुप रहे, कीजिएगा ना उनको। एक मिनट के लिए मैं आपको फिगर बताता हूँ। 2024 में रेमिटेंसेस का जो रेशियो था, रेमिटेंस टू जीडीपी, रेमिटेंस टू जीडीपी रेशियो, रेमिटेंस टू जीडीपी, मैं तो डिक्लेयर नहीं कर सकता, आपको जब माइक मिलेगा आपने इनको डिक्लेयर करना है। रेमिटेंस टू जीडीपी रेशियो 7.4% था। पीटीआई के दौर में रेमिटेंस टू जीडीपी रेशियो 9% था। यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा, माइक विल बी ऑल योर्स। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।